अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे और पीडीएम हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद शुरू होने वाला सियासी और इंतकामी बहरान आज भी बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस गवर्नमेंट की चपकलिश जो 9 मई से शुरू होकर 26 नवंबर तक पहुंची और अब एक और इम्तिहान में दाखिल होने की तैयारी में है, उसके साथ नैब तरामीम और इलेक्शन एक्ट तरामीमी बिल के बाद पार्लियामेंट में की जाने वाली 26वीं आईनी तरमीम तक बहुत कुछ एक्ट और कानून की सूरत में पास हुआ। जबकि एजेंसीज की मुदाखलत को लेकर 6 जजेस का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भेजे जाने वाला खत और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस की तैनाती और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर तैनात होने वाले जजेस को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के खत लिखने तक बहुत सारे मामलात में हुकूमत, सियासी जमातें और इदारे आमने सामने हैं। ना हुकूमत इन मसाइल को हल कर पा रही है और ना ही अपोजिशन की सियासी जमातें पार्लियामेंट में समझौता करने के लिए तैयार नजर आती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से आइन के आर्टिकल 200 के तहत लाहौर से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है। इस तबादले पर जहां अपोजिशन नाला है, वहीं बार एसोसिएशंस भी सरापा एहतजाज हैं। अब एक जानिब जजेस की तैनाती को लेकर इशू खड़ा हो चुका, तो दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा फैसल चौधरी के मुताबिक खत में दहशतगर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत के हवाले से गुजारिशात समेत 6 निकात पेश किए गए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खत में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है जो 2 बार के NRO से वापस इक़्तिदार में आए हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ को खत इस वक्त लिखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका है, जिसके बाद PTI सड़कों की सियासत और जलसे करने की तैयारी में है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन अलायंस बनाने में कामयाब हो और स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करने के लिए सड़कों पर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। PTI रहनुमा आतिफ खान की ओन चौधरी से मुलाकात हो या फिर जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी सदर बनाना हो, 8 फरवरी के सवाबी जलसे के इंतजामात के हवाले से पार्टी में इख्तलाफात बढ़ते नजर आते हैं। अब जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने सियासी वजूद को बरकरार रखना है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के साथ साथ हुकूमत को भी टफ टाइम देना है, वो आपसी इख्तलाफात की सूरत में अपोजिशन अलायंस बनाने और सारे टारगेट्स हासिल करने में कैसे कब हो पाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। रऊफ हसन साहब, इमरान खान साहब का जो आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला है, आप समझते हैं इस टाइमिंग में ये दुरुस्त फैसला है और फिर खत लिख क्यों रहे हैं? थैंक यू फरवा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात होने के नाते हम वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो कि किसी भी सियासी जमात को आइन जो है वो इजाज़त देता है पुरअमन तरीके से वो काम करने के लिए। हमने पार्लियामेंट के अंदर हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। हमने कानूनी महाज के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ी है, अब भी लड़ रहे हैं, और हमने एहतजाज भी किया है जो कि हमारा आईनी हक है पुरअमन तरीके से। और बात है कि जिस तरीके से हुकूमत वक्त ने रिएक्ट किया उसको पुरअमन नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। इसी तरह से खान साहब फील करते हैं कि जो पावर सेंटर्स हैं इस मुल्क के और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट, उनको कम से कम डायरेक्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उन तक पहुंचाया जाए, और उसका सरीहन मकसद कोई और नहीं है सवाए इसके कि ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से रियासत की तरक्की और प्रोग्रेस जो है वो रुकी हुई है, जिसकी तरफ से हुकूमत जाम है, अवाम सफ़र कर रहे हैं, और इनके ऊपर चूँकि पावर बेस आपके पास है, इसलिए इनके ऊपर कोई स्टेप्स लेने चाहिए ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। और ये जो इस वक्त एक घुटन की कैफियत है, वर्चुअली मुल्क के स्टॉल होने की कैफियत है, वो ख़त्म हो सके। लेकिन रऊफ हसन साहब, आपको याद होगा जनरल बाजवा साहब अपनी आखिरी तकरीर में कह के गए थे कि हम पॉलिटिकल हैं। आसिम मुनीर साहब की जब से अपॉइंटमेंट हुई है आज तक उन्होंने कोई ऐसा पॉलिटिकल बयान नहीं दिया कि जिससे हम ये कह सकें कि वो बराह रास्त पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। अब ऐसे में जब ख़त भिजवाया गया है और आपको जवाब नहीं आता खान साहब को उस ख़त का, और बदले में ये जवाब आ जाता है कि हम पॉलिटिकल हैं,
تو پھر کیا ویلیو رہ جائے گی؟ دیکھیے، میں جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن باجوہ صاحب کی جو اپولیٹیکل ہونے کا جو ایک نعرہ تھا، ایک جو ان کا کلیم تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کتنا بھونڈا تھا اور کس پوری طرح وہ پٹ چکا ہوا ہے. وہ صرف ہماری طرف سے نہیں بلکہ اور بھی اس ملک کے جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکے ہوئے ہیں. مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب خط تو لکھتی ہے، خان صاحب نے اپنی رسپانسبلٹی تھی جو فلفل کرتی ہے. اب جواب آتا ہے یا نہیں جاتا یا کس قسم کا جواب آتا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے جی کہ ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے اور اس کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی اور سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہونے کے ناطے، جس نے کہ اس ملک کا الیکشن 8 فروری کا 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ کے ساتھ جیتا ہوا ہے، وہ ایک اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں تاکہ وہ تمام پاور سینٹرز کو جو ملک کے اصل حالات ہیں، ملک کے جو ایشوز ہیں، ملک کے جو پرابلمز ہیں، ملک کے جو کرائسس ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کریں. ہم اس چیز کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ جی جواب آتا ہے، نہیں آتا یا کیا آتا ہے. اچھا رؤف حسن صاحب، آپ لوگوں نے اسٹریٹجی بھی چینج کی ہے، حکومت کے ساتھ آپ لوگ مذاکرات ختم کر چکے ہیں. البتہ انہوں نے کمیٹی ختم نہیں کی ہے ایاز صادق صاحب نے، لیکن آپ لوگوں نے سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کیا ہے. 8 فروری چونکہ سال پورا ہو جائے گا جنرل الیکشنز کو، آپ لوگ جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں سوابی میں. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے چینج کیا ہے یا چینج آف کمانڈ ہے فرام گنڈاپور ٹو جنید اکبر صاحب، یہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ایگریسو ہے ٹورڈز حکومت یا پھر دیگر سٹیک ہولڈرز؟ فروا، یہ انٹائر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہ کبھی بھی اس کانٹیکسٹ میں آپ لوگ پارٹی میں اس قسم کی چینجز نہیں کرتے. ہمارا اگر آپ آئین پڑھیے تو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پارٹی اور حکومت کے عہدے جو ہیں وہ سپریٹ ہوں گے. جس کے پاس حکومت کا عہدہ ہوگا اس کے پاس پارٹی کا عہدہ نہیں ہوگا، جس کے پاس پارٹی کا عہدہ ہوگا اس کے پاس حکومت کا عہدہ نہیں ہوگا. ہم اس کو فلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، میں کنسیڈ کرتا ہوں نہیں کیا، لیکن جو ایکسٹراڈنری حالات تھے پچھلے 2.5 سال سے جو پارٹی کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. لیکن کے پی ایک بڑا ریسٹو پروونس ہے، اس کے بڑے اپنے ایشوز ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب پچھلے 1 سال سے جب سے وہ چیف منسٹر بنے ہیں ان مسائل کے ساتھ نبرد آزما ہے اور ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش اس لیے مناسب سمجھا گیا ہے. اور ان کی اپنی بھی خواہش یہ تھی، ان کے آن بورڈ لے کے ہی یہ سب چینج کی گئی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے اس عہدے سے آپ سبکدوش ہونے دیجیے اور یہ عہدہ کسی اور کو دیجیے تاکہ پارٹی کے جو افیئرز ہیں وہ سفر نہ کریں. دیکھیے، صوبہ چلانا جو ہے، حکومت جو ہے وہ ایک فل ٹائم جاب ہے. اسی طرح سے پارٹی چلانا جو ہے، اور خاص کر آج کل کے نامساعد حالات میں آج کل کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. تو اس لیے خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پارٹی کے ایک اور سٹالورٹ کو جنید صاحب جو ہیں ان کو یہ رسپانسبلٹی دی جائے. اور مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ وہ جتنی جافشانی کے ساتھ انہوں نے یہ رسپانسبلٹی لی ہے اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. آئی تھنک انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کے لیے بہت اچھا ہوگا. عاطف خان صاحب کی اون چودھری صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ کیا اعتراض ہے؟ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں شیر افضل مروت صاحب بھی خواجہ آصف صاحب سے ملتے رہے ہیں، کیوں اعتراض ہوا؟ اعتراض پارٹی میں مختلف آرا ہوتی ہیں. اس میں عاطف صاحب نے بالکل ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہ ایک پبلک پلیس کے اوپر تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں وہ سامنے نظر آئے اور 1-8 منٹ کے لیے ان سے بات چیت ایکسچینج آف پلیزنٹریز ہو گئی ہیں. دیٹس آل، اور کوئی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فردر ہمیں اس میں ریڈ کرنے کی کوشش کی جائے. میں بھی کسی پبلک پلیس کے اوپر کھڑا ہوں، پرانا کوئی شناسہ جو ملے گا تو سلام دعا کرنا تو ہمارا کلچر بھی کہتا ہے، ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، تو ہم کر لیں گے. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا ایشو ہے، اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے عاطف صاحب کی ایکسپلینیشن آنے کے بعد تو بالکل ہی مسئلہ نہیں. لیکن ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے بڑی بحث اور مباحثہ ہوا ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ پارٹی نے اوور کم کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی. پارٹی کے اندر سے بھی کچھ لوگ پروپوگیٹ کر رہے ہیں. رؤف حسن صاحب، دیکھیے، پروپیگیٹ کرنا تو لفظ نہیں میں استعمال کروں گا فروا، لیکن دیکھیے مختلف آرا ہوتی ہیں. کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں سب لوگ جو ہیں وہ اپنے دے ویل ود ان دا رائٹ ٹو ایکسپریس دیئر اوپینین. تو ہماری پارٹی میں بھی ایک بڑا ایک ڈیموکریٹک کلچر ہے تو وہ ایکسپریس کرتے ہیں. لیکن ڈسکس ہونے کے بعد معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے فروا. اگر آپ دیکھیں تو صحیح، چلیں میرے ساتھ کسی دن نکالیں اپنے ساری ٹیم کو لے کے چلیں، آئیے اسلام آباد، یہ میں لاہور میں آ جاتا ہوں، آپ جہاں بھی ہیں، اور ہم نکلتے ہیں کہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں سارے 8-10 لوگ اور چلتے ہیں لوگوں سے کہیں 40-50-60 کلومیٹر باہر نکل کے رک جائیے اور لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں آپ کے پاس آ جائیں گے 30-40-50-60 لوگ ہو جائیں گے. آپ بات تو کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی اویئرنیس ہے اس ملک میں. اچھا، میں رؤف حسن صاحب آپ کے احتجاج سے متعلق یا جو آپ رجسٹر کرانا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، اس سے متعلق 2-3 سوال کرنا چاہ رہی ہوں. آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے سڑکوں پہ آنے کا، وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا.
تو وہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ باہر نکلے 8 کو تو پھر 26 نومبر والا سلوک کیا جائے گا، جس پہ جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ صاحب غلط فہمی میں نہ رہیں، اس بار تیاری کے ساتھ آئیں گے. تو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ شاید گھمسان کا رن ہونے والا ہے. انٹیریئر منسٹر صاحب کو دیکھا بھی ہے اور ان کا کام بھی دیکھا ہے، اور اس قسم کی سٹیٹمنٹ ریاست کے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ کی طرف سے آنا جو ہے وہ انتہائی شرم کا مکان ہے. جو اس امپورٹنٹ عہدے کے اوپر جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ملک کو یکجا رکھے، اکٹھا رکھے اور ایسی ترکیبیں کرے کہ جی ملک جو ہے وہ یونیفائڈ رہے. اور یہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا تھا وہ اب سب کے سامنے ہے. ہم تو اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی ہوئی ہے ہم نے، اینڈ آئی ہوپ پرے دیٹ سم ٹائم وہ بن جائے تو وہ آپ کو حقائق بتائے گا کہ اس دن کیا ہوا. ریاست جو ماں جائی ہوتی ہے، جو ماں کا سلوک اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس نے ایک قاتل کا روپ دھار لیا تھا اس دن، اور یہ کسی بھی ریاست کے لیے یہ ٹھیک اپروچ نہیں ہوتی. تو اگر اسی کام کو وہ رپیٹ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، اور جو پرامن پروٹیسٹ ہے جس کی اجازت ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے، ہمارا قانون دیتا ہے، وہ ہمارا حق ہے اور اس کو ہم پوری ایکسرسائز کریں گے، اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. ہاں اگر وہ تلے ہوئے ہیں اس قسم کے ایک اور ایڈونچر کے اوپر تو وہ کر کے دیکھ لیجئے. میرا خیال اس کا جواب جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری جنید صاحب جو ہیں وہ دیں گے، اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا. لیکن اس کی رسپانسبلٹی گاڈ فوربڈ اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں ہوگی، وہ پھر انٹیریئر منسٹر کے کندھوں کے اوپر ہے جو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اچھا، آپ کو یہ بھی خوف یا ڈر ہے یا یوں کہہ لوں کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ کے احتجاج جلسے سے پہلے گرفتاریاں بھی ہوں گی؟ شروع ہو چکی ہوئی ہیں فروا. آپ پنجاب میں دیکھیے، سارے پنجاب میں چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو پکڑے رہے ہیں. وہی فسطائیت جو ہے وہ اس کا پھر ختم تو وہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی لیکن وہ پھر انکریز کی ہے. پچھلے 3-4 دن سے چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو وہ اریسٹ کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ یہ بالکل لاسٹ ٹائم جب 24 کو احتجاج تھا ہمارا اور وہاں انہوں نے موٹر ویز بند کی تھی، ہائی ویز بند کی تھی، سڑکیں بند کی تھی، گلیاں بند کی تھیں، خندقیں کھودی تھیں، پل بند کیے تھے، سب کچھ کیا تھا. یہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کریں گے. اور آپ نے خود انٹیریئر منسٹر کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بتائی، تو ان کے جو انٹینشنز ہیں وہ تو خاصی گمبھیر لگ رہی ہیں. اور اس پہ ایک بیان یہ بھی رؤف حسن صاحب لے لیجئے کہ آپ لوگوں کی بھی پارٹی پالیسی یا یوں کہ پارٹی ریپرزنٹیٹیوز کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں یا یوں آف دی ریکارڈ بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور ہم پنجاب کا راستہ بند کر دیں گے. اس پہ بھی کوئی غور و غوض کیا جا رہا ہے؟ یہ پارٹی پالیسی میں ابھی تو نہیں ہے، یہ تو کبھی ہمارے کسی فورم کے اوپر ڈسکس نہیں ہوا. تو یہ دیکھیں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جی حکومت کا کیا رسپانس ہوتا ہے، حکومت کیا کرتی ہے. حکومت جیسے کرے گی پھر ہمیں اپنی پالیسی کو ویسے ہی مولڈ کرنا پڑے گا. اگر حکومت اپنی فسطائیت کا دوبارہ سے مظاہرہ کرتی ہے تو پھر ہمیں بھی مولڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس وقت آپ کی اور میری جب بات ہو رہی ہے تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ صرف ایک پرامن احتجاج کرنے کا ہے. کس کے اوپر؟ اس کے اوپر کہ 8 فروری کو آپ نے رات کے اندھیرے میں عوام کا مینڈیٹ جو تھا وہ چوری کیا تھا. یہ ہمارا احتجاج ہے، اس کو کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ثوابی کا جلسہ ہے 8 کو ہونے والا، یہ وہیں تک محدود رہے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ ثوابی میں ہی ہوگا جی. اور اس میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی کے پی اور ناردرن پنجاب جو ہیں وہ لوگ وہاں جائیں گے، اور اس کے بعد جو باقی جو لوگ ہیں، ہم نے لاہور میں بھی جلسے کے لیے اپلائی کیا لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ملتا ہے کہ نہیں، بلکہ یقین ہے ہمیں کہ وہ نہیں ملے گا، ہمیں اجازت نہیں ملے گی. تو اس سے باقی تمام لوگ جو ہیں وہ سندھ میں، پنجاب میں اور بلوچستان میں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہمارے الیکٹڈ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ 8 فروری کو احتجاج کریں گے. اچھا رؤف حسن صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو خط ہے وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب نے وہ خط لکھا ہے آرمی چیف کو؟ دیکھیے میں یہ مجھے نہیں پتا گوہر صاحب نے یہ کہاں اسٹیٹمنٹ دی ہے. خان صاحب کی جو بھی ان کا کام ہوتا ہے وہ پارٹی پالیسی بنتی ہے. ہم اس سے بالکل اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے ہیں 100%. اگر خان صاحب نے یہ کام کیا ہے جو کیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے، تو یہ پارٹی پالیسی ہے. یہ پالیٹی اس کو بالکل میری کوئی there is no other way to look at it. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک بیرسٹر گوہر صاحب شاید اپنا جو بیان ہے اس کو بھی ریوزٹ کریں گے. رؤف حسن صاحب، القادر ٹرسٹ کے خلاف جو فیصلہ ہوا اس کے خلاف آپ لوگ گئے ہیں. 3 ججز کا ٹرانسفر بھی ہوا ہے اور پھر جو لاہور سے ٹرانسفر ہوا ہے ایک بہت اہم جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا، جو پیونی جج بھی مقرر ہو گئے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے گرد جو گھیرا ہے وہ مزید قانونی طور پہ تنگ کیا جا رہا ہے؟ بالکل
بالکل بالکل اس کی انٹینشن جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کی انٹینشن جو تھی، اس کے پیچھے جو تھاٹ جو کار فرما تھا وہ یہی تھا کہ جی پی ٹی آئی کو ہم نے انصاف نہیں ملنے دینا. اور یہ جو ٹرانسفرز ہیں، اور اس کے لیے آپ دیکھیے ساری عدلیہ جو ہے اور سارا پورا لیگل کمیونٹی جو ہے وہ دیٹس اپ ان آرمز. آج سارے پورے اسلام آباد میں احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کی سطح کے اوپر یہ احتجاج پھیلے گا. یہ اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم آلریڈی اس کو چیلنج کر چکے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ناجائز بچے ہیں. میں ان کو ناجائز بچہ کہتا ہوں اس آئینی ترمیم کی. وہ بذات خود بھی ایک ناجائز بچہ ہے، اور یہ اس کے فردر ناجائز بچے ہیں جو کہ اس وقت ایمنیٹ جو سامنے آ رہے ہیں. تو یہ بالکل بالکل 100%. لیکن علیمہ خان صاحبہ تو کہتی کہ ہمیں عدالتوں پہ بھروسہ ہے. اب آپ مطلب یہ بھی بیان کا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کا ہی ہے کہ ہمیں عدالتوں سے ہی توقعات ہیں. تو ابھی بھی ہیں اس ٹرانسفر کے بعد؟ سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہم کبھی بھی عدالتوں سے انصاف کی توقع جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے. ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈیو کورس آف ٹائم انصاف ملنا بھی شروع ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور جو جس سے میں بھی فلی آگاہ ہوں، وہ جو ہو رہا ہے وہ جوڈیشری جو ہے اس کو ایگزیکٹو کے تابع کر دیا گیا ہے. اور جوڈیشری ایز سچ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو کہ ریاست پاکستان کا تیسرا پلر ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس وقت دفن ہو چکی ہوئی ہے. اس وقت جو جوڈیشری ہے، جو عدالتیں ہیں، وہ ایگزیکٹو کے تابع ہو کے ایگزیکٹو کے احکامات کے مطابق وہ کام اپنا کر رہی ہیں، اور وہ انصاف ڈیلیور نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس وقت صرف اور صرف ان کا فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کنٹین کرنے کے بعد. لاسٹلی رؤف حسن صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ لوگ بہت بار حکومت کے خلاف اپنا احتجاج، بھوک ہڑتال، سب کچھ رجسٹر کرانے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن اس طریقے سے کوئی بھی چیز افیکٹ نہیں کر پائی ہے گورنمنٹ کی پوزیشن کو. اب کی بار آپ کیا اسٹریٹجی چینج کریں گے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا افیکٹ ہو، اور وہ آپ سے بات چیت آپ کی ٹرمز پہ، یوں کہوں میوچل ٹرمز پہ دوبارہ، اور آپ بھی بیٹھ جائیں ان کے ساتھ؟ دیکھیے فرما، میں آپ کی بات سے انفارچونیٹلی ایگری نہیں کرتا کہ حکومت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. یہ حکومت کھوکھلی ہو چکی ہوئی ہے، یہ بالکل کھوکھلی ہو چکی ہوئی ہے. اس میں کوئی وزن نہیں ہے. یہ ایسی حکومت ہے جو کہ ہماری نیگوشیٹنگ کمیٹی کا خان صاحب کے ساتھ 7 دن میں میٹنگ بھی نہیں کرا سکی تھی، اور 7ویں دن انہوں نے ہینڈس اپ کر دیے تھے کہ ہم وی آر پاور لیس، وی کانٹ ڈو دس. تو ایسی حکومت جو یہ بالکل بالکل تڑک چکے ہوئے ہیں. ریاست جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے بالکل فریز ہو چکی ہے اکنامکلی. ٹیررزم دیکھیے کس طریقے سے کل پھر انفارچونیٹلی 2 اور نوجوان ہمارے شہید ہوئے ہیں. اس سے پہلے 3 دن پہلے 18 جوان جو ہیں، ایک آفیسر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے ہر طرف جو ہے اس وقت ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، ایک انسٹیبلٹی کی کیفیت ہے. اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس ملک کے اوپر ایک ناجائز حکومت کو امپوز کیا گیا ہے عوامی مینڈیٹ کی خواہشات کے برخلاف. تو جب تک یہ جو ایک الیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے یہ ویکیٹ نہیں ہوگی، یہ دور نہیں کیا جائے گا اس کو، اور ایک ایسی حکومت جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے اس کو انسٹال نہیں کیا جائے گا، ملک کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. تو یہ کہنا کہ اس حکومت کے اوپر اثر نہیں ہے، بالکل ہے. اور اسی لیے انٹیریئر منسٹر جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، وہ اس قسم کے غیر مطلب ناپسند قسم کے بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں. یہ ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، ان کی سخت پریشر میں ہیں یہ لوگ. ٹھیک، بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، آپ نے قیمتی وقت نکالا اور اپنی رائے دی. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر جو ہماری عدلیہ میں تقسیم واضح طور پر ہو چکی، جو ٹرانسفر ہوا ہے اس پہ بہت سارے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ اور اس کے ساتھ خط لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی، اور پھر جو 3 ججز لائے گئے ہیں بلوچستان، لاہور اور سندھ ہائی کورٹ سے، اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائرز کا جو زبردست پینل ہے وہ موجود ہے. ہمارے قانون جہانگیر خان جدون صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ریاست علی آزاد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ہمیں اسد منظور بٹ صاحب نے جوائن کیا ہے. بٹ صاحب، میں آپ سے آغاز کرتی ہوں، مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹرانسفر ہوئے ہیں تینوں ججز، یہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے ٹھیک اقدام کیا ہے؟ کیونکہ سوالات بہت اٹھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوالات تو اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کہ خود انہوں نے آئین کا حوالہ دے کے ایک کام کیا، اور کیا بھی آئین کی وائلیشن میں. اور آپ نے دیکھا کہ جسٹس محسن کیانی نے خط بھی لکھا ہے کہ آپ نے اگر ان کو کرنا ہی تھا، آپ کے پاس اختیار تھا، تو آپ ان کی سینیئرٹی لسٹ کے مطابق ڈیل کریں گے. تو جو دوسرے صوبے سے آئے گا وہ سینیئرٹی میں آلریڈی
जो जजेस बैठे हैं उनकी टॉप टीम की बॉटम में जाके उसको रखेंगे। इन्होंने क्या किया है कि मोहसिन कियानी साहब की जगह पे जस्टिस सरफराज डोगर साहब को कर दिया है और ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन हो गया है। ना इन्होंने हलफ लिया है नई हाईकोर्ट में आने का और ना ही इनको प्रॉपर जगह पे प्लेस किया गया। ये वही बात है जिसपे हम प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से 19 सितंबर से ऑनवर्ड हमने ये कहा था। उस वक्त अभी 26 से तरमीम नहीं हुई थी कि हम ये कह रहे थे कि जो जुडिशरी के प्रीवियस फैसलों के नतीजे में जो को नुकसान पहुंचा उससे बदला लेने के लिए इन्होंने इस तरह की कानून साजी की है। अच्छा, जब जदीद का तमाशा बना रहे हैं। जहांगीर जदून साहब, चले हम मान भी लेते हैं जैसे मौसूफ फरमा रहे हैं, लेकिन डोगर साहब को प्यूनी जज बना दिया गया है और ज़ाहिर है कि बेंच भी बन गया है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत शुक्रिया। अब देखें, वो कहते हैं जी आइन के तहत हमने 200 जो है आर्टिकल उसके तहत ट्रांसफ़र किया है। क्वेश्चन ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी उसमें तो वैकेंसीज जो हैं 1-2 पिछले कई सालों से एग्जिस्ट कर रही थी, तो उस वक्त इनको आर्टिकल 200 जो है वो याद नहीं आया कि वहाँ पे फिल करते। जिस वक्त अतर मिल्ला साहब एलिवेट हुए हैं, आमर फारूक साहब से पहले उनको आर्टिकल याद नहीं आया। तो अभी ऑल ऑफ सडन जो है, देखो हम ये नहीं कहते कि ट्रांसफर नहीं हो सकती, ट्रांसफर हो सकती है, आर्टिकल मौजूद है, लेकिन उनके पीछे देखे ना वो उनकी मंशा क्या है, रीजन क्या है कि आपने अचानक जो है 3 जजेस को आके ये 2 को तो वैसे ही कर दिया है। असल इनका मकसद जो था वो डोगर साहब को ऊपर ला के 2 चीफ जस्टिस बनाना था, तो उस वजह से ये ट्रांसफर हुई है। नहीं, तो आप नहीं समझते कि आमिर डोगर साहब, ये जो डोगर साहब को ऊपर लाया गया है, तो आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस हैं, वो इस पे एतराज कर सकते थे कानूनी लिहाज से? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखे ना हमारी तो एस्टैब्लिशमेंट का भी एक आमर साहब नहीं, इनमें देखें 3 चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के सिंध से भी आया है, सिंध का भी चीफ जस्टिस इन्वॉल्व है हाई कोर्ट का, बलूचिस्तान से है उनका चीफ जस्टिस इन्वॉल्व है, उनकी कॉन्सेंट चाहिए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रिसीविंग चीफ जस्टिस है उसकी कॉन्सेंट चाहिए। सबसे बड़ी जो है हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी कॉन्सेंट से ये काम होता है। तो मेरे ख्याल में कमजोरी हमारी सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को मजीद कमजोर किया जा रहा है। लेकिन अगर जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ने एतराज नहीं उठाया और अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज नहीं उठाया, तो फिर इसको रजामंदी में ही समझा जाता है? अगर लिस्ट में नाम भी है, जज भी मुकर्रर हो गए हैं। ये तो देखे ना, ये तो जितने भी चीफ जस्टिस ने काम किया है ये फैसिलिटेटर है इस काम के लिए। ये तो उन्होंने जिन लोगों ने उन्हें कहा होगा, या जिस प्रेसिडेंट ने, देखो ना, एक रात के उसी वक्त नोटिफिकेशन होता है, उसी वक्त गजट नोटिफिकेशन होता है, उसी वक्त काज लिस्ट बनती है। तो ये तो फरिश्ते इतना तेज काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर एक जज को वहां से ट्रांसफर करना, इधर तो एक पीएन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें तो कितना टाइम लग जाता है। तो ये तो देखे ना, ये तो फरिश्तों का कमाल है कि इतना जल्दी जो है वो फिर हर चीज जो है आप बगैर किसी मिनट सेकंड के जो है जज की इतनी जल्दी ट्रांसफर, मतलब है कि लोग तबसरा ही कर रहे थे टीवी पे, एकदम नोटिफिकेशन सामने आ जाता है, फिर लोग तबसरा ही कर रहे थे तो एकदम कास्ट लिस्ट आ जाती है, बेंचेस बन जाते हैं। तो ये इसके पीछे जो है लाजमी क्वेश्चन, हम ये नहीं कहते कि ये मतलब आइन के अंदर पर वो सारे यही कहते हैं जी उनको वेलकम करें। तो तमाम सूबों से पहले ऑलरेडी चीफ जस्टिस जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, हम उनको रोजाना पेश होते हैं, हम उनको हमेशा वेलकम करते हैं। लेकिन इस वक्त इन जजेस को लाना और जो ओवरऑल जुडिशरी की पोजीशन है बहुत कमजोर कर दी गई है, और जुडिशरी आगे एक रिसीविंग एंड पे रिसीव कर रही है। कुछ जजेस ऐसे हैं जो नहीं कर रहे, लेकिन मोस्टली आप कहना चाह रहे हैं कि आउटपुट जो जुडिशरी का होना चाहिए उसको मुतासिर किया गया है। हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रियासत साहब। मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले भी हम मिसाल माजी में देखते हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम का फरवरी 2008 में इस तरह ट्रांसफ़र हुआ था लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर उसके बाद में वो चीफ जस्टिस भी बने थे। तो अगर ये पहले हो चुका है 2008 में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो अब ये जो हो रहा है तो इस पर क्यों एतराज़ उठाया जा रहा है? सरदार असलम साहब जब आए थे तो वो पीसीओ कोर्ट थी, वो एक मुशर्रफ जो डिक्टेटर था उसके ऑर्डर से आए थे। फिर जो जस्टिस बिलाल आए थे वो भी सेम उसी मुशर्रफ के दौर में आए थे, पीसीओ कोर्ट थी। और उसके बाद इकबाल हमीदुर रहमान साहब इसलिए आए थे कि वो 31 जुलाई की जजमेंट में पीसीओ कोर्ट खत्म हो गई थी, और जब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनी तो उसमें चूंकि जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस नाम रिकमेंड करता था, इसलिए उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए और वो हालात और ये हालात
ایک جیسے نہیں ہیں اور اس کی اس طرح سے اور کوئی مثال نہیں ملتی. یہ تو بالکل محض فائدے پہ مبنی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینج کرنے کے لیے اور منور کرنے کے لیے یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کی گئی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے تحفظات کا دیکھیں انہوں نے 26ویں ترمیم کی ہے نا, اس کو تو ہم نے کہا کہ جی انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ, لیکن وہ خود بھی اس کو نہیں مان رہے. اس کا جو آرٹیکل 175A ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی 3 موسٹ سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے گا, تو وہ کیوں نہیں بناتے؟ یہ ہے میلس, یہ ہے بدنیتی جس کے اوپر ہمارے تحفظات. تو پھر سوال یہ بھی تو ہے کہ جو ججز اب ٹرانسفر ہوئے ہیں دوسری کورٹس میں سے, ہائی کورٹس میں سے, اور ظاہر ہے کہ ان کا ایکسپیرینس ہے, تو ان کا ایکسپیرینس کہیں تو میئر ہونا ہے نا, اور اگر وہ پیونی جج کے طور پہ وہاں اپوائنٹ ہو چکے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر یہیں سے ہی شروعات کرنی چاہیے؟ آزاد عدلیہ کے خلاف ہے یہ چیز, اور ٹرانسگریشن اور انٹرفیرنس انٹو دا جوڈیشری, چونکہ یہ جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, یہ کوئی CSP آفیسر تو ہے نہیں, یہ تو جسٹس ہے. اور یہ جو کچھ اس طرح سے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جہاں چاہیں گے آپ اپنی مرضی سے ججز جو ہیں یا بینچز جو ہیں یا عدالتیں آپ مینج کر لیں. یہ تو ایک آرٹ, ایک ٹول آپ بنا لیں گے. آپ جس ہائی کورٹ کے اندر جو جج تعینات ہوا ہے وہ اسی کورٹ میں جائے سرو کریں. کسی نے ان کو جرگہ تو نہیں بھیجا کہ آپ یہاں ہیں. اگر ان کی سینئرٹی ڈسٹرب ہو رہی تو اپنی ہائی کورٹ میں بیٹھ کے وہاں لوگوں کو جو اتنی دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے ہیں انصاف کی, وہ وہاں دے. ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے یہاں پہ 16,000 کیسز پینڈنگ ہے, وہاں 2 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے. وہاں ان کی ضرورت ہے یا یہاں ضرورت ہے؟ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کے اندر مداخلت ہے جس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک, چلے مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو جو خط لکھنے والا معاملہ ہے اس پہ عرفان صدیقی صاحب نے ایک بیان دیا ہے, اس پہ اپینین اپنے گیسٹ سے لیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جہانگیر جدون صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے خط میں جو ہے وہ ایک تو یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے جو جج لانے ہیں یا لائے گئے ہیں وہ کسی مشاورت کے تحت ہونے چاہیے تھے, اور پھر ساتھ ان کی سینیورٹی کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے, لگایا گیا ہے. عرفان صدیقی صاحب اس پہ کہتے ہیں کہ کس کو ترجیح دیں, اور انہوں نے یہ کوشچن کے طور پہ پوچھا ہے کہ کیا واضح آئینی شک کو دیں یا پھر کسی کے لکھے ہوئے خط کو. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سینیورٹی تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, آئین میں تو سینیورٹی کا ذکر نہیں ہے. آئین میں تو لکھا ہے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, اور وہ سرکمسٹانسز بیان کرنے پڑتے ہیں کنسلٹیشن کے کیوں ٹرانسفر کر رہے ہیں. آیا وہاں پہ کیسز سارے ختم ہو گئے تھے, لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی ڈیمانڈ نہیں تھی. اب میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 10 دن پہلے جو ہے وہ 15 دن پہلے ہائی کورٹ اسلام آباد میں ایلیویشن ہوئی ہے. یہاں سے بھی تو ججز جو ہے نا, جو پہلے جج میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مختلف صوبوں سے آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ کے پی کے بھی ہیں, ایسے میں کیونکہ وہ ڈوگر صاحب پیونی جج مقرر ہو چکے ہیں تو وہ تبدیلی ہو سکتی ہے اسٹیٹس میں. دیکھیں یہ تو اس کو جب چیلنج کیا جائے گا, باقی جج ہو سکتا ہے سینیورٹی کو چیلنج کر دیں تو پھر پتہ چلے گا کہ کس طرح ہو سکتا ہے. یہ بادی نظر میں یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگتی. لیکن اگر وکلا تنظیمیں احتجاج کرتی ہیں اسد منصور صاحب, تو پھر وکلا تنظیموں کے احتجاج سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رجسٹریشن ہو سکتی ہے یا اس کو خاطر میں لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جہانگیر جدون صاحب نے بھی کہا اور ریاست صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا کہ جو لوگ لے کر آئے ہیں یہ پہلے بھی ایسے کیا گیا اور ابھی بھی کیا گیا, بظاہر آپ نے براہ راست اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگایا, تو یہ پھر کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو احتجاج ہوتا ہے یہ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ یا کسی بھی معاملے میں جب کوئی ایک اینگل سے عوام کو تنگ کیا جاتا ہے تو یہ پروٹیسٹ کی شکل میں اس غلطی کا اظہار کو کیا جاتا ہے تاکہ حکومت کے ایوانوں تک وہ بات پہنچے, تاکہ اگر ان کے کام کرنے میں کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو اس کی اصلاح ہو سکے. لیکن اگر حکومت ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے گی اور وہ سمجھے گی کہ یہ عوام کی بات سننا ضروری نہیں ہے تو وقت نے یہ بتایا کہ ایسی حکومتیں ان پاپولر ہو کے ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ عوام کے پروٹیسٹ کو, لائرز کے پروٹیسٹ کو سادہ نہ سمجھا جائے, بلکہ یہ ان کو سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے ساری بات کو. کیونکہ دیکھیں پروٹیسٹ کے لیے کوئی لوگ خوشی سے نہیں آتے ہیں, کوئی تکلیف ہوتی تو آتے ہیں. جب تکلیف دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو سیریس لے. بٹ صاحب, میں نے جہانگیر جدون صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو پیونی جج چیف جسٹس بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا بالکل لایا ہی اسی لیے گیا ہے. اب اگر وہ بن جاتے ہیں
تو پھر تو یہ سارا جو گیم ہے یہ حکومت کے بالکل بینیفٹ میں چلی گئی. تو پھر اس کے خلاف آپ لوگ کیسے متحرک ہوں گے؟ کیونکہ میں آپ کو اس پہ یاد کرا دیتی ہوں, جب آپ کو یاد ہوگا عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تھی تو تمام جو لا فارمز تھیں, یا یوں کہہ لیں کہ جتنی بھی تنظیمیں تھیں وہ ایک پیج پہ تھیں, میڈیا بھی ایک پیج پہ تھا, حتیٰ کہ پولیٹیشنز بھی اسی پیج پر تھے. لیکن آپ لوگوں میں بھی بڑی تفریق ہے. ہماری تفریق تو بڑی وضاحت ہے, اور اس میں تو ہمارے کچھ اپرچونسٹ لوگ ہیں جنہوں نے عہدوں کی خاطر, ذاتی منفعت کی خاطر, چند لوگ ہیں انہوں نے اس تفریق کو بڑھایا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال سے اس سال میں جتنے بھی لائرز کے الیکشن ہو رہے ہیں, سب کے سب الیکشن جو ہے وہ اس چند جو منافع پسند لوگ ہیں ان کے آرڈرز کے اگینسٹ جیت رہے ہیں. الحمدللہ پوری وکلا برادری اب اپنے پاؤں پہ متفق ہے, اپنے پوائنٹ پہ متفق ہے, اور اس جو حالیہ الیکشن جو ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ باروں کے, اس میں 70% لوگ وہ جیتے ہیں جن کے موقف ہمارے ساتھ یونائٹڈ ہیں, اور سارے کے سارے عوام کے ساتھ ہیں, اور سارے کے سارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں. چھوٹی سی گزارش یہ کروں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا لینے کی خاطر سپریم کورٹ کے اندر جو تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, یہ ایک انتہائی ناعقل. لیکن آپ جو الزام بٹ صاحب بار بار اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپ بھی ظاہر ہے کہ سمجھدار آدمی, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بار بار اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے تو حکومت ریپرزینٹ کرتی ہے, حکومت آئین لے کر آتی ہے, قانون بناتی ہے. بتائیں نا کہ اس ساری صورت کا بینیفیشری کون ہے؟ نہیں, بینیفیشری تو گورنمنٹ ہے نا. نہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, گورنمنٹ تو سامنے دکھانے کے لیے چہرے ہیں. اچھا, آپ اسٹیبلشمنٹ کیسے وہ ہے بینیفیشری ہے, ذرا مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. صاحبہ چیف سیکرٹری کو چینج کر سکتی ہیں, چیف منسٹر صاحبہ اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کو چینج کر سکتی ہیں, وزیر اعظم پاکستان وزیر خزانہ اپنی مرضی کا لا سکتے ہیں. آپ کو وزیر خزانہ صاحب کون ہے؟ انہوں نے نون لیگ کا کبھی ووٹ نہیں ڈالا ہوگا, ان کو کسی نے پبلک میں شکل سے نہیں دیکھا ہوا. تو وزیر خزانہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اپروول کے بعد ہی کابینہ فائنل ہوئی ہے نا, تو ظاہر ہے انہوں نے رضامندی ظاہر کی ہوگی. تو دیکھیں شہباز شریف صاحب تو ایک سامنے دکھانے کے لیے ایک پرسنالٹی ہے. اچھا, کس کو دکھانے کے لیے؟ ووٹ لے کر آئے ہیں, ان کی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس سیٹ زیادہ تھی, الحاق کیا انہوں نے, اتحاد کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ, حکومت بنا لی. اسحاق ڈار موجود ہیں, دیکھیں بات سنیں, 3 ٹائم گورنر نون لیگ کی, ان کے بعد اپنے وزیر خزانہ بنانے کے لیے بے شمار لوگ ہیں. اچھا, ان کو چھوڑ کے ایک ایسا بندہ لگایا جس کو کوئی بھی نہیں جانتا پاکستان. لیکن آپ بتائیں, آپ سیم ایکسپیریمنٹ سے ڈیفرنٹ رزلٹ نہیں نہ لے سکتے بٹ صاحب. یہ ظاہر ہے کہ ان کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کابینہ کیسے بنائی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 4 وزراء خزانہ چینج ہوئے تھے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ میری بات, ایسے چہرے جن کو پاکستان کے عوام نہیں جانتے وہ کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا, جن لوگوں نے پاکستان میں عوام کی خاطر قربانیاں دی ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ اچھا, وہ چلے, میں چلے اس سے آپ کے ہافلی اگری بھی کر جاتی ہوں, میں پارشلی اگری بھی کر جاتی ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے فوکس کیا وزیر خزانہ پہ کہ وہ کہاں سے آ گئے. میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس کی بینیفیشری گورنمنٹ ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں اس کی بینیفیشری اسٹیبلشمنٹ ہوگی, جبکہ اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست قانون سازی میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کے لوگ ووٹ دیتے ہیں. جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے 5 لوگ گئے تھے. ایک منٹ, جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی, یہ جو سینیٹر جو اٹھا کے ویل چیئروں پہ ڈال کے لائے تھے, وہ کون لے کے آیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی, کوئی پارٹیاں لے کے آئی تھی وہاں. کوئی ثبوت ہے جو ایم این اے ہمارے پاس تو کوئی ایسی فوٹیج نہیں ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ اٹھا کر لائی ہو, یا کوئی ایسے بندے ہوں جنہوں نے تیرے کہ ہماری بات سنی جائے. ان کی بات ہی نہیں سنی گئی. اس وقت اسپیکر جو ہمارے سینٹ کے جو چیئرمین ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا بعد میں بات کریں گے, میرے چیمبر میں ملنے آگے. لیکن بٹ صاحب دیکھیں, سمجھداری یہ ہے, آپ سینئر آدمی ہیں, آپ بار کو ہیڈ کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پر پاکستان میں کوئی بھی بغیر ثبوت کسی پہ بھی الزام لگا دیتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ تو خیر اتنی عام ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا عمل دخل نہیں ہوتا کہ چیزوں میں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا عمل دخل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے بغیر ثبوت کے. اگر تو آپ کے پاس ثبوت ہے تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. مجھے بتائیے کہ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں, کیا انہوں نے خط لکھا ہے یہ میری اپلیکیشن کی میری فیملی پرابلم ہے, مجھے لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شفٹ کر دیا جائے؟ تو انہوں نے انکار بھی تو نہیں کیا. انہوں نے انکار بھی تو نہیں کیا. میں تو کہتا ہوں یہ ججز ہیں,
they are not properly जस्टिस आलिया साहिबा को, आलिया नीलम साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट जब लाया गया तो उन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, इससे पहले एप्लीकेशंस लिख के लाए जाते हैं। देखिए बात सुने, ये जो तमाशा है ना इस मुल्क के अंदर कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं 10-10 साल से जज हैं, उनकी सीनियरिटी प्रिंसिपल जब बन जाए तो एकदम रातों रात वहाँ पे शब खून मार के उनकी मेहनतों को ज़ाया किया जाए, लोगों को फ्रूटलेस एक्सरसाइज नजर आए, कौम की खिदमत करना, मुझे बताएं क्या ये ठीक बात है? लेकिन ये मैं कह रही हूँ, मैं पार्शली अग्री कर रही हूँ, बड़ी खामोश, लेकिन की बात मानता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट बड़े आराम से बैठी हुई है, उनका नहीं, ये तो जो हुक्मरान है, क्या हुक्मरान इतने अंधे हो गए हैं, उनको नहीं समझ है कि कौन सीरियल कौन जूनियर, जिन लोगों की मेहनतों को आप ज़ाया कर रहे हैं, आप कौम के सामने क्या मियाद दे रहे हैं? ठीक है कि जो बंदा, जो जज 10वें नंबर पे होगा उसको आप चौथे नंबर पे ला के, इस पे एतराज आपका बिल्कुल बनता है। जहांगीर जदून साहब, मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, आप काफ़ी देर से खामोश हैं। बिल्कुल बनता है कि अगर कोई सीनियर जज नहीं है या सीनियर मोस्ट 3 जजेस में नहीं आ रहा है, नीचे से ला के ऊपर लगाया जा रहा है, या तीसरे नंबर का जज है, दूसरे और पहले को इग्नोर किया जा रहा है, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि हम बराह रास्त इल्ज़ाम भी तो नहीं लगा सकते कि ये फलाने ने उठाया, फलाने ने किया, फलाने की वजह से वोट डला। पॉइंट ये है कि कुछ सबूत देने पड़ते हैं। जब अदलिया खुद ही एक चीज़ को वेलकम कर रही है तो इसमें तो फिर देखें ना आप 50 से ज़्यादा पर तो 60% तो अदलिया का अपना कसूर है। अदलिया के अंदर देखें, अदलिया हमेशा कुलैयन में रही है, ठीक, आप उसकी मिसालें, लेकिन जहांगीर जदून साहब जब बार्स एहतजाज करेंगी या कर रही हैं तो वो फिर अदलिया की खिलाफ करेंगी, उनकी हमांगी ना होने के खिलाफ करेंगी, उनका एक पेज पर ना होने के खिलाफ करेंगी, हुकूमत के खिलाफ करेंगी? बार देखें, बार तो एहतजाज करती है रूल ऑफ लॉ के लिए, टू अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका किसी एक जज के साथ, किसी ग्रुप ऑफ जजेस के साथ कोई तल्लक नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। देखें ना, आप जो लोग एहतजाज करते हैं वो तो कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक। अब एक पीका एक्ट आपका बना है तो हम कहते हैं वो एक्ट जो है वो जर्नलिज्म के खिलाफ या दूसरे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, वो किसी बंदी का खिलाफ नहीं है ना, एक बंदे को हम कहते हैं जी इसके खिलाफ क्यों है। वो देखें ओवरऑल एक आपने अदलिया जो है एक पिलर ऑफ स्टेट है, जब अदलिया आजाद नहीं होगी तो वैसे ही रियासत का सतून है, जैसे जो है डायरेक्टली लोगों पे पड़ता है। एग्जैक्टली इंसाफ के लिए अब एक बंदे को इंसाफ नहीं मिलेगा, या वो कोई इस तरह की सियासी केस आएगा या कोई केस की नोयत ऐसी होगी कि जिसमें गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व होगी, तो वो तो इंसाफ तो नहीं मिल सकेगा उस बंदे को। एग्जैक्टली चले, आई अग्री कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इन पे एतराज़ भी किया जा सकता है। जहांगीर जदून साहब बहुत शुक्रिया आपका, और असद बर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।